व्यापारी किस्त नंबर 7। व्यापारी किस्त नंबर 7। मैं इस वक्त गहरी नींद में था जब मेरे सेल फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैं गुज़श्ता रात ही हांगकांग से वापस आया था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे बहन भाई मेरे इंतजार में जाग रहे थे। कुछ देर इनके पास बैठने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया था। सफर की थकावट के बाइस मैं जल्दी सो गया था। अलबत्ता सोने से पहले मैंने अलमारी से अपना सेल फोन निकाल कर ऑन करके साइड टेबल पर रख दिया था। मैंने करवट बदलकर साइड टेबल पर पड़े सेल फोन को उठाया और मीची मीची आंखों से देखा तो स्क्रीन पर सुल्तान चीता का नाम जगमगा रहा था। सुल्तान चीता का इस वक्त मुझे कॉल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मेरी नींद में खलल पड़ा था। मैंने मेज पर पड़ी घड़ी उठाकर रात का वक्त देखा तो रात के 12:15 बज रहे थे। मैं जानता था कि सुल्तान मिशन के बारे में जानने के लिए बेचैन होगा। उससे गलती हुई थी कि जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पहली फुर्सत में इसे कॉल करके अपनी वापसी की इत्तला दे देनी चाहिए थी और इस तरह अब वो मेरे आराम में मुखल न होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसने मेरी नींद ख़राब करनी थी सो कर दी। बाहर कैफ मैंने लैंप का बटन दबाकर इसे ऑन किया और सीधे होते हुए कॉल अटेंड कर ली। हेलो, मैंने नींद में डूबी आवाज़ में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ विजदान मियाँ। पता नहीं इसने अपना तारुफ कराना क्यों ज़रूरी समझा था। जी सुल्तान साहिब फरमाइए, मैंने सवाले लहजे में कहा। मेरे लहजे में हल्की सी नागवारी की आमेज़िश भी शामिल हो गई थी, जिसे सुल्तान चीता ने महसूस कर लिया या नहीं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। विजदान मियाँ हांगकांग से कब वापस आए? इसने पूछा। वो तो ऐसे पूछ रहा था जैसे इसे पता ही नहीं था। तब मैंने जवाब दिया, रात 10:15 बजे। इस्तेमकारी भरी, उसूलन तुम्हें घर पहुंचते मुझे कॉल करके अपनी आमद का पता बताना चाहिए था। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। खैर, आइंदा तुम इस बात का ख्याल रखना। आखिर में इसका लहजा भी सख्त हो गया। जी मैं आइंदा ख्याल रखूँगा, मैंने होंठ भींचते हुए कहा। मैं तुम्हारी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए रिपोर्ट कल सुनूंगा। वो मुझ पर एहसान करते हुए बोला, कल तुम 11 बजे तक कारखाने पहुंच जाना और अपने लिए नया जूता तैयार कर लेना। बाकी बातें वही होंगी। इतना कहने के बाद सुल्तान चीता ने मेरी बात सुने बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया तो मैंने एक ठंडी सांस अपने अंदर उड़ेलते हुए सेल फोन टेबल पर रख दिया और सोचने लगा कि सुल्तान चीता का नया जूता बनाने का ऑर्डर देने का मतलब है कि मुझे दोबारा मिशन पर जाना होगा, यानी फिर स्मगलिंग करना होगी। अब तो नींद भी आंखों से उड़ गई थी। मैंने सोने की हद्दुल इम्कान कोशिश की, लेकिन नींद तो जैसे रूठ गई थी। चुनाचे मैं कमरे से निकलकर टेरिस पर आ गया। ठंडी और यखबस्ता हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मुझे अपने अंदर खुशगवारियत का एहसास हुआ। मुझे चाय की तलब भी हो रही थी, लेकिन इस वक्त सब सो रहे थे, इसलिए मैंने किसी को जुगाड़ना मुनासिब न समझा। दफतर मुझे हांगकांग में गुजरे 2 दिन याद आ गए। सीनी ने जिस तरह हीरो के बारे में उगलवाने के लिए मुझ पर तशद्दुद किया था वो बेहद अजियतनाक था। मैं सोचता था कि अगर मैं हीरो के बारे में इसे बता देता तो फिर मेरे साथ क्या होता। कुछ देर टेरिस पर खड़े रहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर सोने की भरपूर कोशिश करने लगा। बिलाखिर नींद की देवी को मुझ पर रहम आ गया और 20-25 मिनट के बाद मैं गहरी नींद की वादी में चला गया। अगले रोज़ मैं 10 बजे उठा। फुरकान और निगत स्कूल जा चुके थे। बाजी फरहत घर के कामों में मसरूफ थी। नाश्ता करने के बाद मैं नूराबाद रवाना हो गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो 10:30 बज रहे थे। सुल्तान चीता अभी तक वहाँ नहीं आया था, अलबत्ता ज़हूर, फजल और शरीफ मौजूद थे। इनसे सलाम दुआ के बाद मैं तहखाने में आ गया और अपने जूता बनाने में मसरूफ़ हो गया। इस दौरान ज़हूर ने मुझे एक थैली भी दे दी थी जिसमें 100 के लगभग हीरे थे। तकरीबन 12 बजे सुल्तान चीता भी आ गया। आते से मुझे ड्रेसिंग रूम में तलब कर लिया। मैंने महसूस किया कि वो बेहद खुश है। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद इसने मुझसे मिशन के बारे में रिपोर्ट तलब की तो मैंने हांगकांग में खुद पर बीतने वाले अजियतनाक वाक़यात के बारे में मिनवान बता दिया। सुल्तान चीता ज़ेरे लब मुस्कुराता सुनता रहा, फिर मेरे खामोश होने पर बोला, तुम इम्तिहान में कामयाब होगे विजदान मियाँ। मैं इसकी बात सुनकर ठटका और शश्तर भरे लहजे में इस्तफसार किया, इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? जवाबन इसने जो इंकिशाफात किए वो मेरे लिए हैरान कुन थे। मैं आंखें फाड़े इसे देखते हुए सुन रहा था। इसका लब्बे लुबाब यह था कि हार्डे इसके गैंग का अहम रुकन और इसके आदमी पूरे हांगकांग में फैले हुए हैं। मुझे आजमाने के लिए सुल्तान चीता ने हार्डे से बात की थी और इसने सीनियर आंख को मेरे पीछे लगा दिया था। मुझ पर तशद्दुद करने का मकसद भी यही था कि मैं हीरो के बारे में बताता हूँ ये सख्त जान वाक़ होता हूँ, लेकिन मैं हीरो के बारे में बताने के बजाय सख्त जान वाक़ हुआ था। इसलिए मैं इम्तिहान में कामयाब होते हुए सुल्तान चीता के एतमाद पर पूरा उतरा था। सुल्तान चीता ने यह भी बताया था कि एयरपोर्ट पर जिस टैक्सी ड्राइवर ने उसे प्रिंस होटल छोड़ने के लिए पैसे नहीं लिए थे वो भी बारडे का आदमी था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि सुल्तान चीता इतना अजियतनाक इम्तिहान लेगा। मैंने जब अपने ख्यालात का इजहार किया तो वो कहका मारकर बोला, हाँ वाकई तुम्हारा इम्तिहान बेहद सख्त और अजियतनाक था। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम इम्तिहान में सुरखरू हुए। गैंग में मेरा सर भी फख्र से बुलंद हो गया है। सभी ने मुझे मेरे इंतखाब की दाद दी है। मैंने होंठ भी जो सर हिलाने पर इक्तफा किया,
لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد سلطان چیتا نے پوچھا، کیا تم نے اپنے نیا جوتا تیار کرنا شروع کر دیا ہے؟ جی، میں نے جواب دیا۔ اس بار بھی مجھے ہی اسمگلنگ کے لیے جانا ہوگا؟ ہاں، سلطان چیتا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس بار کہاں جانا ہوگا؟ ترکی۔ کب؟ میں نے استفسار کیا۔ 1 ہفتے بعد، سلطان چیتا نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے پوچھا، کیا ترکی میں میرا امتحان لیا جائے گا؟ سلطان چیتا زیر لب مسکرایا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہمارے گینگ میں امتحان صرف ایک بار لیا جاتا ہے۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو ناکام ہو جائے اسے موقع پر ہی شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم ہانگ کانگ میں امتحان میں فیل ہو جاتے تو پنگ پانگ کے ہک پر تمہیں سینی فوراً ہی شوٹ کر دیتی، جس طرح سینی نے مجھ پر بے پناہ تشدد کیا تھا۔ اگر میں تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے ہیرو کی بابت بتا دیتا تو اسے مجھے موقع پر ہی شوٹ کر دینا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں جھجری سی لے کر رہ گیا۔ صد شکر کہ میں نے اپنی زبان بند رکھی، ورنہ میں اب یہاں موجود نہ ہوتا۔ شام کو میں نے گھر آ کر باجی فرد کو بتایا کہ میں 1 ہفتے کے بعد ترکی جا رہا ہوں تو وہ حیران رہ گئی۔ اس بار بھی انہوں نے وہی سوال کیے تھے جو میرے ہانگ کانگ جانے سے پہلے کر چکی تھی۔ ساتھ ہی اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں کہیں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ میں نے باجی فرد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے وہ شک میں مبتلا ہو گئی تھی، تاہم انہوں نے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا۔ 1 ہفتہ پلک جھپکتے میں ہی گزر گیا۔ اس 1 ہفتے میں سلطان چیتا نے مجھ سے 2 جوڑے جوتے تیار کرائے تھے، لیکن بتایا کچھ نہیں تھا۔ مقررہ دن کو میں ترکی روانہ ہو گیا۔ وہاں میرا 2 روز کا قیام تھا اور استنبول کے ایک ہوٹل میں میرے لیے ایک کمرہ بک کرا دیا گیا تھا۔ جس آدمی کے حوالے ہیرے والے جوتے کرنے تھے، اس کی تصویر مجھے سلطان چیتا نے دکھا دی تھی، جسے میں نے اپنے دماغ کی میموری میں محفوظ کر لیا تھا۔ استنبول ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی میں ہوٹل میں پہنچ گیا۔ مطلوبہ آدمی دوسرے روز ہی ہوٹل آیا تھا۔ اس کا نام وگان تھا۔ ہیرو والے جوتے اس کے حوالے کرنے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے واپس پاکستان آ گیا۔ 3 روز کے بعد میں دوبارہ ہانگ کانگ کے لیے فلائی کر گیا۔ اس بار ہانگ کانگ میں میرا اسٹے پرنس ہوٹل کے بجائے دوسرے ہوٹل میں تھا۔ اس ہوٹل کا نام فائی ہوٹل تھا۔ ہیرو والا جوتا اس بار بھی پنگ پانگ کو دینا تھا۔ چونکہ میں امتحان میں کامیاب رہا تھا، اس لیے نہ ترکی میں کوئی واقعہ پیش آیا اور نہ ہی ہانگ کانگ میں۔ ہیرو والا جوتا لینے سینی اور آنگ دونوں ہی آئے تھے۔ سینی نے پنگ پانگ سے میری بات کرا دی تھی کہ میں جوتا سینی کو دے دوں۔ جوتا لینے کے بعد وہ فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور میں ہوٹل میں اکیلا رہ گیا۔ یہاں میرا قیام بھی 2 روز کا تھا۔ تیسرے روز میں واپس پاکستان آ گیا۔ ہیرو کی اسمگلنگ کرنا اب میرے لیے ایک معمول بن گیا تھا اور میں اس کام میں اتنا ماہر اور یکتا ہو گیا تھا کہ میں بے دھڑک روانہ ہو جاتا تھا۔ 1 مہینے میں مجھے 2 یا 3 بار ہانگ کانگ یا ترکی اسمگلنگ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ان ہیروں کا آخر کیا کیا جاتا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی سے اس بارے میں استفسار کیا تھا، لیکن میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں جاننے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے معلوم کروں۔ ایک روز میں جوتا تیار کر رہا تھا کہ ظہور ہیرے دینے کے لیے تہخانے میں آیا تو میں نے ہیرو والی تھیلی لینے کے بعد اس سے کہا، ظہور بھائی، کیا آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ تجسس میں مبتلا ہوا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لمحہ بھر کے لیے میں الفاظ ترتیب دیتا رہا، پھر جھجکتے ہوئے استفسار کیا، سلطان صاحب جو ہیرے اسمگل کرواتے ہیں ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے جنہیں ہیرے پہنچائے جاتے ہیں وہ ان ہیروں کا کرتے کیا ہیں؟ میری بات سن کر ظہور زیر لب مسکرایا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہ سوال تم سیٹ صاحب سے پوچھو تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں کیسے پوچھوں؟ میں گڑبڑایا، جیسے مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ ظہور جواباً بولا، میری بات پر وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ بالکل، سیٹ صاحب ناراض ہو سکتے ہیں، ظہور نے تائیدی انداز میں کہا۔ سیٹ صاحب کو سوال پسند نہیں ہے، اس لیے اپنے دماغ سے یہ سوال کھرچ دو تو اچھا ہے۔ اتنا کہنے اٹھ کر تہخانے سے چلا گیا اور میں سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی سے معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ آخر ان ہیرو کا کیا کیا جاتا ہے۔ مجھے ہیرو کی اسمگلنگ کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ آخری ہفتے میں ترکی گیا تھا۔ ان 2 مہینوں کی تنخواہ 6 لاکھ اور انعام الگ سے ملا تھا۔ ٹوٹل ملا کر 8 لاکھ بن گئے تھے۔ اتنی بھاری رقم پا کر میں خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا۔ میں نے اگلے روز ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر ساری رقم اکاؤنٹ میں منتقل کرا لی تھی۔ میں یہ رقم گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی رقم کے بارے میں باجی فرحت یا کسی اور کو پتہ چلے۔ اگر باجی فرحت کو پتہ چل گیا تو وہ ایک نہیں 100 سوال کریں گی اور میں جھوٹ بول بول کے تھک گیا تھا۔ اسی لیے باجی فرحت کے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا۔ ویسے مجھے اب اس کام میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ سمگلنگ اور دوسرے ملکوں کی مفت کی سیریں بھی ہو رہی تھیں۔ میرے بہن بھائی تو میری اس جاب سے مخمسے میں مبتلا تھے کہ کیسی جاب تھی کہ میں ہر دوسرے ہفتے کبھی ترکی جا رہا ہوں تو کبھی ہانگ کانگ۔ باجی فرحت نے ایک بار پھر پرانے سوالات اٹھانے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں یہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کی کہ میں کسی غیر قانونی سرگرمی میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی کہ ایسا کچھ نہیں۔ باہر کیف مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے سفر کرتا رہا اور مجھے اسمگلنگ کرتے ہوئے 1.5 سال ہو گئے۔ ان 1.5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میرے ٹھاٹ بٹ پہلے سے زیادہ شاہانہ ہو گئے تھے۔ میری انگریزی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں 30 لاکھ کے لگ بھگ رقم موجود تھی۔ میں نے اپنے لیے کار بھی خرید لی تھی، لیکن وہ میرے استعمال میں کم رہتی تھی۔ اسے زیادہ تر فرقان ہی چلاتا تھا۔ عمیر کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ ان 1.5 سالوں میں میرے زیادہ تر چکر ہانگ کانگ میں لگے تھے۔ ہانگ کانگ میں ہیروں کا خریدار پنگ پانگ ہی تھا اور ہمیشہ سینی ہی مجھ سے ہیرے وصول کرنے آتی تھی۔ آنگ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس سے ہیرو کے متعلق معلوم نہیں کر سکا تھا۔ ایک روز میں ہانگ کانگ میں ہیروں کی اسمگلنگ کے لیے گیا۔ اس روز سینی اکیلی ہی مجھ سے ہیرے وصول کرنے آئی۔ حسب معمول میں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا، اس لیے ہیرو والے جوتے دینے کے بعد میں نے کہا، سینی کہ میرے ساتھ چائے پینا پسند کرو گی؟ وہ مسکرائی، بالکل تھینکس۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے میز پر پڑے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر بیرے کو اپنے روم میں 2 کپ چائے بھیجنے کی ہدایت کی اور ریسیور کرنے پر رکھ کر سینی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مسٹر فارس، خیر تو ہے؟ آج تم مجھے چائے پلا رہے ہو؟ اس سے پہلے تو تمہیں کبھی چائے کا نہیں پوچھا تھا۔ وہ استفسار کرنے لگی تو میں نے بھی کسیانے انداز میں مسکرا دیا۔ پہلے تمہارے ساتھ آنگ ہوتا تھا اور تم جلدی میں ہوتی اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ میں نے صراحت سے کہا تو وہ قہقہ مار کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ اس وقت بالکل چینی گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو، اگر آج بھی آنگ میرے ساتھ ہوتا تو شاید میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے نہ پی رہی ہوتی۔ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں رکنے نہ دیتا، سینی نے کہا۔ میں نے بھی اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو ہم دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اونچی آواز میں یس کہا تو لمحہ بھر کے بعد دروازہ پر ایک چینی ویٹر ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں چائے کے لوازمات تھے۔ ویٹر نے ٹرے میز پر رکھ کر واپس چلا گیا تو میں نے 2 کپوں میں چائے اڈیلی اور 1 کپ سینی کے سامنے میز پر رکھا اور دوسرا اپنے سامنے۔ پھر ہم چائے پینے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے چائے ختم کر لی تو میں نے سینی سے مخاطب ہو کر کہا، سینی میں کچھ متجسس ہوں، اگر تم سے کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ سینی نے بھی چائے پی لی تھی، اس لیے کپ میز پر رکھتے بولی، ہاں پوچھو مسٹر فارس، کس بات نے تمہیں متجسس کیا ہوا ہے؟ علامہ پر خاموش ہے، پھر بولا، وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں جو ہیرے اسمگل کر کے یہاں لاتا ہوں، تم لوگ، میرا مطلب ہے پنگ پانگ، ان ہیروں کا کیا کرتا ہے؟ میری بات سن کر سینی کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ پھر وہ مستفسر ہوئی، کیا تمہیں واقعی نہیں پتا؟ ہاں، نہیں پتا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم نے اپنے باس سے بھی نہیں پوچھا؟ سینی نے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، مجھے ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ اگر تم جانتی ہو تو مجھے بتا دو۔ آئی ایم سوری مسٹر فارس۔ سینی نے میری بات کاٹی اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، یہ باتیں سیکرٹ ہوتی ہیں جو ہر کسی کو نہیں بتائی جا سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی نہ پوچھو۔ سینی، میں نے فرتے جوش سے کہا، پلیز مجھے بتاؤ کہ آخر ان ہیروں کا کیا کیا جاتا ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ آخر میں میرا لہجہ ملتجانہ ہو گیا تھا۔ سینی کے چہرے پر طنز مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے پلانے کا بے حد شکریہ مسٹر فارس، سی یو اگین۔ اس نے کہتے ہوئے جوتوں والا ڈبہ اٹھایا اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میں ہونٹ بھینچے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی، میں اسے کس لیے روکتا؟ باہر کیف۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کرسی پر بیٹھ کر اس کی پوچھ سے ٹیک لگائے، سوچنے لگا کہ سینی نے میری بات کو جواب کیوں نہیں دیا۔ میں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی کہ سینی مجھے ہیرو کے بارے میں بتا دے، لیکن اس نے نہ بتا کر اس کو مزید بڑھاوا دیا تھا۔ باہر کیف، میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس راز کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ 2 روز ہانگ کانگ میں رہنے کے بعد میں تیسرے روز واپس پاکستان آ گیا۔ گھر پہنچتے میں نے جب سلطان چیتا کو اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو
اس نے کہا کل فیکٹری پہنچ کر میں اپنے لیے نیا جوتا تیار کر لوں، اگلے 3 روز کے بعد مجھے ترکی جانا ہے۔ میں نے اوکے کہہ کر کال منقطع کی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اگلے روز میں نے 11 بجے دن نورآباد والی کوٹھی میں جا کر شام تک اپنے لیے نیا جوتا تیار کیا اور حسب سابق جوتے میں 100 ہیرے ایڈجسٹ کر دیے۔ اب مجھے پرسوں ترکی روانہ ہونا تھا۔ جب میں شام کو گھر جانے لگا تو اسی وقت سلطان چیتا آ گیا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ تہہ خانے میں کم ہی آتا تھا، لیکن اس روز وہ تہہ خانے میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر میں بھی سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے جس نے سلطان چیتا کو سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، وجدان میاں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سلطان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میں چونکا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ نے کیا سن لیا سلطان صاحب؟ سلطان چیتا چند لمحے سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے وہ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا ہو۔ پھر وہ بولا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ہانگ کانگ میں سینی سے بات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ سمگل شدہ ہیروں کا کیا کیا جاتا ہے۔ کہ یہ بات سچ ہے؟ مجھے اپنے وجود میں خوف کی ایک لہر سرایت ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے سینی سے امید نہیں تھی کہ وہ اپنے باس پنگ پانگ کو میرے پوچھے گئے سوال کی بابت بتائے گی اور وہ سلطان چیتا سے شکایت کرے گا۔ میں نے تھوک نگل کر اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا اور اس بات میں سر ہلاتے وہ مشکل جواب دیا، یہ سچ ہے سلطان صاحب۔ سلطان چیتا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وجہ؟ میں گڑبڑا گیا۔ وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں بس ویسے ہی۔ سلطان چیتا نے میری بات کاٹی، نہیں ضرور کی وجہ ہے جس کے تحت تم نے سینی سے ہیرو کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بغیر وجہ کے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ میری بات کا یقین کرے سلطان صاحب، میں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس سے آپ میری وفاداری پر شک کریں۔ میں تو محض اس لیے سینی سے پوچھا تھا کہ مجھے تجسس تھا کہ پنگ پانگ آخر ہیرو کا کرتا کیا ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں۔ مجھے تمہاری وفاداری پر شک نہیں وجدان میاں، سلطان متانت سے بولا۔ جس پر اعتبار کیا جاتا ہے یا جس پر بہت زیادہ مان ہوتا ہے، بسا اوقات وہی دھوکہ دے جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، لیکن آخر تمہارے ذہن میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم نے سینی سے ہیرو کی بابت پوچھنے کی کوشش کی؟ جانتے ہو، پنگ پانگ نے مجھے وارننگ دی ہے کہ اگر تم نے یا میرے کسی ساتھی نے سینی یا اس کے ساتھیوں سے ہیرو کے استعمال کے بارے میں بات کی تو اسے کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ اور جانتے ہو، اگر پنگ پانگ نے کانٹریکٹ ختم کر دیا تو مجھے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، جو کسی صورت مجھے برداشت نہیں۔ اس لیے وہ لمحہ بھر رکا اور اپنی بات آگے بڑھائی، تمہیں جو کام دیا جاتا ہے تم صرف وہی کرو۔ تمہیں تجسس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ہیرے کیسے بنتے ہیں، ان کا کیا کیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی میں سمجھ گیا ہوں، میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ گڈ۔ سلطان چیتا نارمل ہو گیا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دے سلطان صاحب۔ میں نے اجازت طلب نظروں سے سلطان چیتا کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے کہاں جا رہے ہو؟ سلطان چیتا نے چونکتے ہوئے کہا، وہ بالکل نارمل ہو گیا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کر چائے تو پیتے جاؤ۔ میں نے آتے وقت ظہور کو کہہ دیا تھا کہ وہ چائے لے کر آتا ہی ہوگا۔ میرا دل تو چائے پینے کو نہیں تھا، تاہم میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تبھی ظہور ٹرے اٹھائے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور 2 کپوں میں چائے اڈیل کر ہمیں دی اور واپس چلا گیا۔ چائے پینے کے دوران سلطان چیتا نے مجھ سے میرے گھر کے بارے میں استفسار کیا اور یہ بھی پوچھا کہ میں شادی کب کر رہا ہوں۔ میں نے اسے یہ جواب دیا کہ ابھی شادی کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ چائے پینے کے بعد سلطان چیتا سے اجازت دی اور کچھ دیر بعد میں گھر کی طرف رواں تھا۔ مجھے سینی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بھلا اسے پنگ پانگ سے میری شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں نے اس سے ہیرو کی بابت پوچھ ہی لیا تھا تو اس میں کیا قباحت تھی؟ بہرکیف میں یہ بات اپنے دل میں رکھ لی کہ جب بھی دوبارہ ہانگ کانگ گیا تو میں اس حوالے سے شکوہ ضرور کروں گا۔ یہ کچھ سوچتے ہوئے